बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आला सिंध को फोन किया और समुद्री तूफान से मुताल्लिक बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उनकी वज़ीर-ए-आला सिंध से तूफान से निमटने की तैयारियों पर बात हुई। सिंध हुकूमत काबिले तारीफ है। तूफान से निमटने के लिए विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंशाअल्लाह अवाम के ताउन से इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। समंदरी तूफान बाइपरजॉय से कराची को खतरा, मुमकिन इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते शहर में तैनात कर दिए गए। शहर में फौज की तैनाती का फैसला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में किया गया। इजलास में बाइपरजॉय से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। ज़राए के मुताबिक पाक फौज की कमान ने फैसला किया है कि मुमकिना रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए पाक फौज के मज़ीद दस्ते भी तलब किए जा सकते हैं। और अभी आपको बताएं कि मुल्क में मौसम की अजीब सूरत हाल है और बाइपरजॉय तूफान है जो कि आने का खदशा है। इसकी तफसीलात जानेंगे, साथी एंकर ज़िशान मलिक हमारे साथ हैं। ज़िशान बताइएगा। कहीं शदीद गर्मी तो कहीं बारिश, मौसम के निराले ही रंग हैं। आने 24 घंटों में मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी का इम्कान है। ताहम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल बाद दोपहर आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब में मरी, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, कसूर, फैसलाबाद और लाहौर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में वैसे तो मौसम खुश्क और गर्म, लेकिन शाम और रात में आंधी चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। सिंध की तरफ बढ़ते हैं तो सिंध में जनाब मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, मिट्टी, हैदराबाद, कराची और इस्लामपुर, इन तमाम जगहों में आंधी आ सकती है और उसके साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। बलोचिस्तान में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ वैसे बारखान, कला सैफुल्ला, कल्लात, खुजदार, लसबेला, मकरान और आबरान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। केपी के का रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ भी जो इलाके हैं दीर, चित्राल, कोहिस्तान, एबटाबाद, पेशावर, कोहाट, बन्नू, वजीरिस्तान और डीआई खान, यहाँ पर चंद एक मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये तो हमने ओवरऑल मजमूई तौर पर मौसम की बात कर ली। अब बात करते हैं कराची को जिस खतरे का सामना यानी बाइपरजॉय, वो तूफान जो यहाँ टकरा सकता है, खुदा ना खास्ता, उस पर एक नजर डालते हैं। समंदरी तूफान बाइपरजॉय सिंध के साहिली इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कराची में इंतजामिया हाई अलर्ट है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानेंगे। सीवीयू पर हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा हमना निसार। हमना निसार, यहाँ पर अभी तक क्या इंतजाम किए गए हैं तूफान के पेश नज़र? बिल्कुल, समुद्री तूफान बाइपरजॉय वक्त गुजरते साथ अपनी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज कहते हैं अगर पाकिस्तान से तूफान टकराता है तो वो केटी बंदर की जानिब, जबकि भारत से गुजरात की जानिब तूफान के टकराने के इम्कानात हैं। तूफान के इर्द गिर्द हवाओं की जो रफ्तार है वो 180 से 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। और इसके अलावा 14 से 17 जून के दरमियान कराची और मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी के भी इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा 13 से 17 जून के दरमियान माहीगीरों को खुले समुंदर में जाने मना कर दिया गया है, क्योंकि जो 14 जून के सुबह तक ये मजीद आगे बढ़ेगी। ये तूफान कराची की जानिब मजीद बढ़ेगा। और इसके अलावा कहीं नशीबी इलाके जो हैं वो आबे तर आ सकते हैं, जबकि समुद्री इलाके सैलाब का इम्कानात है। उसके अलावा सीवीओ की जानिब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और यहाँ पे दोनों मैकडोनल्ड से विलेज होटल तक जाने के वाले दोनों रोड जो हैं बंद कर दिए गए और पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पे तैनात कर दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे जो कमिश्नर कराची की जानिब से बिलबोर्ड हटाने की जो अहकामात जारी किए तो उसमें भी काम तेजी से जारी है। और यहाँ पे जो समुंदर में जो भी अफराद आने के हैं उनको बिल्कुल टोटली मना कर दिया गया है। समुद्री तूफान के हवाले से मजीद आगाह करते रहेंगे। जी, समंदरी तूफान बाइपरजॉय केटी बंदर और शाह बंदर से 15 जून को टकराने का इम्कान है। तूफान से निमटने की तैयारियों में तेजी आ गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने साहिली पट्टी का फ़ज़ाई दौरा किया और सूरत हाल अपनी आंखों से देखी।
سمندری طوفان کو سجاول کے لیے سب سے زیادہ خطرناک قرار دے دیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان بائپر جوائے کی چڑھائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ساحلی پٹی کے مختلف علاقوں سجاول، ٹھٹھا اور بدین کا فضائی معائنہ کیا۔ سمندری طوفان سے سب سے زیادہ خطرہ ضلع سجاول کو ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں سجاول کے 3 مقامات سے 60,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ساحلی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ نارتھ ورڈ یا ویسٹ ورڈ موو کرے، اگر ایسا ہوا تو ہمارے ساحل کو بھی ٹکرا سکتا ہے۔ ارسپیکٹو ٹکرائے یا نہ ٹکرائے، اس کی جو افیکٹس ہیں، ایک تو بہت شدید بارش ہونی ہے، اور سمندری پانی جو ہے نا وہ تقریباً 8 سے 10 فٹ آ سکتا ہے، اور ہم نے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہوگا وہ ڈسٹرکٹ سجاول کا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بتایا طوفان کے نقصانات سے بچنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ نقل مکانی کرنے والوں کو رہائش، ٹرانسپورٹ، ادویات، خوراک اور پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے گا۔ پاک آرمی، پاک نیوی اور رینجرز عوام کی مدد کریں گے۔ ایویکویشن کے لیے میں آپ کی توسط سے، آپ میڈیا کی توسط سے ادھر سارے علاقے کے لوگوں کو کہوں گا کہ ہم ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں گے، ہم رہنے کی جگہ یعنی حکومت سندھ رہنے کی جگہ پرووائڈ کرے گی۔ اس میں جیسے میں نے کہا ہمیں فورسز بھی مدد کر رہی ہیں، مجھے بدین میں جو چھاونی ہونے کا وہ پوری اویلیبل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شاہ بندر کی ساحلی پٹی کا دورہ کیا۔ کمشنر حیدرآباد نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا سمندری طوفان 15 جون کو کیڈی بندر سمیت شاہ بندر اور دیگر ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا۔ 13 سے 18 جون کے درمیان تیز بارشیں متوقع ہے۔ شاہ بندر رینیول بیس کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، چیف سیکرٹری سندھ سہیل راجپوت اور ڈی جی رینجر بھی موجود تھے۔ ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اور وزیر صحت اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ شروع ہو جاتے ہیں ان مروڑوں کے علاج کے لیے۔ جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اتنا کچا ہوتا ہے کہ فوراً پکڑا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو خان صاحب کے تازہ جھوٹ کے حوالے سے حقائق بتانا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو رحیم ہے ان کی ہمشیرہ کا جو کک اور ڈرائیور وہ بتا رہے ہیں، وہ کبھی بھی پولیس کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہوا، نہ ہی کبھی وہ وانٹڈ تھا۔ ویسے بھی یہ جو شخص ہے یہ 18 مئی سے یعنی 3 ہفتوں سے سروسز ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحبان میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں جو اس کا علاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم ابھی 1 گھنٹے اس کا تفصیلی معائنہ کر کے آئے ہیں، اور اس کی باڈی پر کسی قسم کا کوئی ٹارچر کا کوئی نشان نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عبد الرحیم ولد محمد احمد جو ہے یہ شدید بخار کی وجہ سے 18 مئی کو لاہور کے سرجی میڈ ہاسپٹل میں گیا تھا۔ وہاں پر ڈاکٹر نے مریض کو گردن توڑ بخار ہونے کی تشخیص کی تھی۔ اس کے بعد مریض نے چونکہ وہاں علاج مہنگا تھا تو اس نے سروسز ہاسپٹل لاہور کا رخ کر لیا۔ وہاں پر اس کو سروسز ہاسپٹل کے نیورولوجی وارڈ کی طرف ریفر کیا گیا تھا، جو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا بخار بڑھتا رہا اور اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، تو پھر اسے سروسز ہاسپٹل کے ICU وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جہاں وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے اور 23 مئی سے وینٹیلیٹر پر ہے، یعنی اسے وینٹیلیٹر پر بھی 20 دن ہو چکے ہیں۔ اور آج خان صاحب کو یاد آیا کہ یار 2-3 روز گزر گئے ہیں، جھوٹ کوئی نہیں بولا تو چلیں یہ بول دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جھوٹ جو بولا ہے یہ بھی کچا جھوٹ بولا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد بھی عوام کو گمراہ کرنا اور پنجاب کی نگران حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جو قاسم کے ابا ہیں وہ اس طرح کے کئی بے بنیاد جھوٹ بول چکے ہیں، جن میں سے ایک جھوٹ یہ بھی تھا کہ 9 مئی کو جب یہ ملٹری تنصیبات پر حملے کر رہے تھے ان کے ساتھی ان کی ہدایت پر، تو اس دوران فائرنگ سے 25 ان کے لوگ مارے گئے۔ آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، خان صاحب کو میں بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب ان 25 لوگوں کے نام پبلک کریں۔ وہ ایک نام نہیں بتا پائے آج دن تک۔
اور پھر نہایت بے شرمی اور بے ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے 10 روز پہلے یہ ٹویٹ کی کہ میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے سپورٹرز کا جنہوں نے 25 شہداء کے خاندانوں کے لیے مجھے $5,34,000 عطیہ کر دیے ہیں. یعنی شرم کی بات ہے کہ وہ لوگ جو کبھی مرے ہی نہیں تھے ان کے نام پہ انہوں نے $5,34,000 اور جو ہے وہ اینٹ لیے معصوم لوگوں سے. تو اس حوالے سے یہ جو رحیم کے حوالے سے خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہی از آؤٹ آف ڈینجر. اس کی بڑی اچھی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اور ڈاکٹر جاوید اکرم ابھی رحیم کا چیک اپ کر کے آئے ہیں دونوں ڈاکٹر صاحبان کے ہمراہ. تو میں ڈاکٹر جاوید اکرم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے اب آپ کو بریف کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عامر بھائی. مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے ہدایت کی کہ جا کے پہلے تو عبدالرحیم جو ہمیں میل نہیں تھا رہا کہ کہاں ہیں, بہت بڑا ہاسپٹل ہے. پھر میں نے ایم ایس صاحب سے گزارش کی, پھر قاسم سے کہا, پھر وہ ہمیں ملا وہ آئی سی یو میں فرسٹ فلور پہ سروسز ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں. تو میں نے قاسم تو پہلے ہی اس کا علاج کر رہے تھے. قاسم ہمارے بہت مایہ ناز نیورولوجسٹ ہیں, ون آف دی بیسٹ ان پاکستان. تو پھر یہ بھی آگے, پھر ایم ایس صاحب بھی آگے, پھر ہم نے ان کا پوری طرح معائنہ کیا. عبدالرحیم صاحب کا 50 سال ان کی عمر ہے اور ظاہر ہے ان کو بیکٹیریل مننجائٹس ہوا, یعنی کہ جراثیم کی وجہ سے ان کے دماغ کے گرد جو جھلی ہے اس میں سوزش ہوئی, اور پھر اس کو مننگو انکیفلائٹس ہم کہتے ہیں کہ جب وہ برین کے اندر بھی اثرات کرتا ہے تو وہ اس سے برین کی سوزش ہو جاتی ہے, غنودگی ہو جاتی ہے, اور برین کا پریشر بڑھتا ہے تو سانس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ان کو پھر بر وقت وینٹیلیٹر, پچھلے 2 ہفتوں سے زیادہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں. اب ویننگ آف موڈ پہ ہیں, یعنی کہ ان کو ہم کوشش کریں وہ وینٹیلیٹر سے اتر جائیں. اینڈوٹریکل ٹیوب پڑی ہوئی ہے جس کے ذریعے مصنوعی طور پہ ساتھ اس کو بحال کیا جاتا ہے. کل ابھی ہم نے جب معائنہ کیا تو ہم نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ ان کو ادھر سے ٹریکیوسٹمی کریں گے تاکہ ان کے چانسز بہتر ہو جائیں گے. اس سے وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت تھی کہ ان کی بڑی کیئر کی جائے اور جو بھی ان کو بیسٹ ٹریٹمنٹ, ہم ہر مریض کو ہی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بھی بیسٹ ٹریٹمنٹ بجا لائی جائے. تو قاسم آپ کو میرے سے زیادہ بہتر بتائیں گے کیونکہ انہوں نے تھرو آؤٹ ان کو دیکھا ہے. میں نے تو آج ہی دیکھا ہے ان کو, پہلی دفعہ معائنہ کیا ہے. کسی قسم کی رتی بھر ناخن کے برابر بھی تشدد کا کوئی نشان نہیں ہے, نہ کوئی سر پہ, نہ کوئی چوٹ, نہ کوئی جسم پہ. بڑے غور سے دیکھا ہم نے. ظاہر ہے سرٹیفائی کر سکتے ہیں ہم کہ کوئی ٹارچر کسی قسم کا اس پہ نہیں ہوا. وہ ایک طبی بیماری ہے اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ کافی کامن ہے, گردن توڑ بخار. وہ اس میں اس وقت مبتلا ہیں اور کسی قسم کی انجری ان کی ہم نے نہیں ڈیٹیکٹ کر پائے. جو ان کے ٹیسٹ بھی ہوئے, سی ٹی اسکین وغیرہ سب, ان پہ بھی انجری کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو جو ڈائگنوسس ہے یا ہماری تشخیص ہے وہ بیکٹیریل مننجائٹس ہے اور الحمدللہ اٹ از ریزالونگ کہ بہتر ہو رہے ہیں. میں قاسم بشیر سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا آپ کو تفصیل زیادہ بہتر میرے سے بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جب وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے شفٹ ہوئے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ چند گھنٹے ہی رہے اور ظاہر ہے وہ قیمتی, وہاں قیمت پیسہ بہت لگ جانا تھا, اور پھر وہ ادھر ہماری کیئر میں آ گئے سرکاری ہاسپٹل میں سمز میں, اور وہاں قاسم نے ان کو پہلے دن بھی دیکھا اور آج بھی دیکھا. تو قاسم آپ کچھ